अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मैं एक जुगनू अस्कलम महमूना नसरुल्ला, एपिसोड 9। सुबह नाश्ते पर उन दोनों का सामना हुआ था। दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थे। मेरा आज पेपर है, वो आहिस्तगी से बोली। वो चौंक गया। कितने बजे? 9 बजे। आखिरी है? नहीं, आखिरी कल है। ठीक है, तैयार हो जाओ, छोड़ आता हूँ। बहुत नपी तुली गुफ्तगू हो रही थी। मेरी बुक्स हॉस्टल रह गईं। आप मेरा मोबाइल और लैपटॉप ले आए उनसे। हाशिर ने गौर से उसके चेहरे को देखा। वो कुछ पढ़ना चाहता था। वो वीडियोस उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो बहुत ही ज़ब्त वाला इंसान था कि इतना सब होने के बावजूद भी अपना गुस्सा उस पर नहीं निकाल रहा था। गुस्सा न जाने था किस पर, मरियम पर, खुद पर या पुलिस पर। बस अंदर गुस्से का तूफ़ान था और वो उस पर काबू किए बैठा था। कुछ दिनों तक सब वापस मिल जाएगा। तुम्हारे लैपटॉप में बहुत सी इंक्रिप्टेड फाइल्स हैं। आगे वो खामोश हो गया और मरियम को बस इतना पता था कि जो फाइल्स नहीं खुलती हैं वो वायरस होती हैं, जो कंप्यूटर में खुद ब खुद घुस जाती हैं। मतलब वायरस नहीं। तुम्हारा लैपटॉप कौन कौन इस्तेमाल करता था? रिदा करती थी, लेकिन कभी कभार हॉस्टल की कोई लड़की भी मांग लेती थी और तुम दे देती थी। जी। कभी चेक किया वो क्या करती थी तुम्हारे लैपटॉप पर? नहीं, अब चीज़ देखकर बंदा सर पर सवार हो जाए। उसे जैसे बुरा लगा। मोबाइल कौन कौन इस्तेमाल करता था? मैं भी, और जब जिसे ज़रूरत होती थी दे देती थी, क्योंकि क्रेडिट होता था। तो कभी किसी ने घर कॉल करनी होती। पब्लिक प्रॉपर्टी थी, कोई भी इस्तेमाल कर लेता था। हाशिर ने माथे पर बल डाले पूछा। अब कोई मांगे तो क्या करूं? तो हर ऐरे गैरे को इनकार किया जाता है। हॉस्टल में भी तो फ़ोन कनेक्शन है, वार्डन का सेल फ़ोन है। वहाँ से क्यों नहीं करती थी वो सब? हॉस्टल में कई लड़कियाँ हैं, उन सब का नहीं, बस तुम्हारा फ़ोन पब्लिक बूथ था और लैपटॉप भी। हाशिर का गुस्सा बोलते हुए मज़ीद बढ़ चुका था। उसे पहली बार मरियम से मायूसी हुई थी। कोई इस हद तक बेवकूफ़ हो सकता है? और मरियम क्या कहती कि उसके लिए कोई भी ऐरा गैरा नहीं था। उसकी सबसे अच्छी बनी हुई थी और ये उसकी कमज़ोरी थी कि वो कभी किसी को इनकार नहीं कर सकती थी। मरियम उसके माथे के बल देख रही थी। उसका लहजा पहली बार उसके साथ सब था और उसे लगा कि वो उस पर एतबार नहीं कर रहा है। जो इल्ज़ाम पुलिस ने लगाए हैं वो सब सच समझ रहा है। औरतें बाज़-औक़ात अपने मर्दों के बारे में जल्दी राय कायम कर लेती हैं। वजह शायद उनका हसास होना है कि जिनके होठ आपने अपने लिए सदा मुस्कुराते देखे हों, उनके माथे के बल दिल को तकलीफ़ में डाल देते हैं। उसकी हसासियत इस वक्त उसकी बेवकूफ़ी थी। उसे समझना चाहिए था कि वो मर्द था। वो ऐसी बातें ना सिर्फ सुनकर आया था, बल्कि आंखों से सबूत देख कर आया था। सबूतों का सच्चा या झूठा होना तो बात की बात थी, उसका मूड ख़राब होना था, मगर इसका मतलब बेइतबारी नहीं होता। हाशिर, मैंने कुछ नहीं किया, वो आहिस्तगी से बोली। हाशिर ने गहरी सांस ली और कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ। आओ, पेपर के लिए छोड़ दूँ। मरियम ने बेयकीनी से देखा। उसकी बात को क्यों इग्नोर कर दिया था, जैसे फिजूल सी बात हो। उसका दिल डूब गया था। यानी हाशिर उसे मुजरिम समझ रहा था। उसके बाद उसके लब सिले रहे, जबकि वो मर्द था। वो बैठकर उसे प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कह सकता था। वो पूरी यकीन था कि वो किसी का निशाना बनी है, असली चेहरा कोई और है। वो उसे वहाँ से ले आया था, उस पर चीख चिल्ला नहीं रहा था, उसे कोई बातें नहीं सुना रहा था। तो उसकी बीवी को मालूम होना चाहिए था कि शौहर उसके साथ है। अब ज़रूरी नहीं हाथ पकड़कर तसल्ली दे, और मरियम से ज़्यादा तसल्ली की तो शायद उसे ज़रूरत थी। वो मर्द था, एक रिवायती मर्द। उसकी बीवी के पर्सनल डिवाइस में से गंध निकलता है। इतने लोगों के बीच कोई उससे पूछता कि उसने अब तक ज़ब्त कैसे किया हुआ था। गुस्सा था, शर्मिंदगी। भले वो मुजरिम नहीं थी, लेकिन ऐसे इल्ज़ाम भी गैरत पर ताज़ियाने के लिए काफ़ी हैं। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह मज़लूम थे। उसने मरियम को वजाहत नहीं दी थी कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसकी खामोशी उसे मरियम की नज़रों में मुजरिम बना गई थी। फिर उस दिन भी वो वहीं रही थी। हाशिर रात गए घर आया था और आखिरी दिन पेपर देने के बाद वो उसे खुद छोड़ने जाने वाला था कि मरियम ने मना कर दिया। वो खुद जा सकती थी। हाशिर ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया था। यहाँ बहुत काम थे
اور اس آخری وقت دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ آخری بار مل رہے تھے۔ اسے الوداع کہہ کر وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ شاید وہ کچھ کہے۔ وہ ماتھے پر بر ڈالے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی بھولی بھٹکی نگاہ آن ٹھہری۔ میں نے نہیں کیا یہ، آہستگی سے اس کے لب ہلے تھے۔ حاشر نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور بے بسی کا احساس تھا۔ حاشر کے دل کو کچھ ہوا۔ ان 3 دنوں میں اس سے چند لمحے بھی رک کر صحیح طرح سے بات نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ بھی آہستگی سے بولا۔ تمہارے ہاسٹل سے تقریباً سارا سامان پولیس لے گئی تھی۔ اب تمہارا موبائل، لیپ ٹاپ انہی کے پاس ہے۔ انکوائری کے بعد دے دیں گے۔ حالانکہ موبائل کا سارا ڈیٹا وہ لے چکے تھے۔ باقی جو سامان ہے وہ سوٹ کیس میں ہے۔ مریم خاموشی سے اپنے شہر لوٹ آئی تھی۔ اس کے دل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا حاشر سے رشتہ بس چند دنوں پر محیط ہے۔ وہ اسے آخری بار دیکھ رہی تھی۔ جس وقت وہ وہاں سے روانہ ہوئی تھی، اس سے کچھ دیر بعد ادھر ابو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ 2 دن سے مریم ان کا کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک بار اٹھائی بھی لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ پھر کال کاٹ دی گئی تھی۔ ان کا دل پریشان ہو رہا تھا۔ پھر ہاسٹل کال کی تو جو سننے کو ملا تھا اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کر انہوں نے علی کے ساتھ اسلام آباد آنے کی تیاری کر لی تھی۔ گھر میں امی اور بھابھی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ حاشر کو کال کرنے کا کئی بار سوچا تھا لیکن دل لرز رہا تھا۔ داماد تھا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو رشتہ بگڑ جانا تھا۔ وہ اکیلے جا کر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر ہاسٹل گئے تھے۔ وہاں سے لرزہ خیز باتیں سننے کو ملی تھیں۔ پھر تھانے گئے تھے۔ اتفاق سے اے ایس پی بھی مل گیا تھا۔ مریم عالم کے باپ کا سن کر اس نے ساری رویداد سناتی تھی، فرد جرم اور اس کے کچھ ثبوت بھی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے حاشر لے گیا تھا۔ وہ ہمت ہار چکے تھے۔ پھر باہر آ کر حاشر کو کال کی تھی۔ اس نے بتایا کہ مریم اس کے گھر رہی تھی 2 دن، اب وہ چلی گئی ہے، شاید اب تک گھر پہنچ چکی ہو۔ پھر وہ بنا داماد کو ملے گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ملا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو مریم سو رہی تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ وہ بہت نیچی آواز میں بیوی سے مخاطب ہوئے، جبکہ علی نڈھال سا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سو رہی ہے؟ کیسی ہے وہ؟ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پوچھا تو کہتی ہے امی کچھ نہیں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے مریم کی بات دہرائی تھی۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اتنا تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ ان کی آواز میں شوہر کے لیے پریشانی تھی۔ ٹوٹ گیا ہوں میں۔ وہ اس قدر مضبوط تھے لیکن اب بولتے ہوئے آنکھیں نم ہوتی چلی گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عالم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میرے دل میں برے برے وہم آ رہے ہیں۔ کاش بتانے کا حوصلہ ہوتا، کہہ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکلتے رہے۔ اس کی امی انہیں روتا دیکھ خود رونے لگ گئی تھیں۔ مرد گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتے ہیں۔ ہر کڑے وقت میں وہ سامنے تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مشکلوں میں بھی گھر کی عورتوں کو حوصلہ دینے کو مسکرا دیتے ہیں، اور جب وہ ستون اپنی مضبوطی کھونے لگتے ہیں تو یقین کریں گھر کی عورتیں بھربھری ریت کے مانند ثابت ہوتی ہیں۔ انہونی کا خوف دل کو دہلا دیتا ہے۔ ان کے گھر کا ستون اپنی مضبوطی کھو رہا تھا اور ان کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ آخر کیا برا ہونے جا رہا تھا؟ اور اس کے ابو بنا کچھ کہے روئے جا رہے تھے کہ ان کا دل پھٹنے کو تھا۔ اگر نہ روتے تو؟ ادھر علی اپنے کمرے میں رو رہا تھا۔ مریم بستر میں پڑی بغیر آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ بے قصور تھی، مگر الزام ایسے تھے کہ وہ نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کے گھر سے یقیناً خوشیوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ابھی صرف 3 لوگوں کو معلوم تھا اور گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ امی، آپی، بھابھی اور عاطف بھائی تو ابھی بھی لا علم تھے۔ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ جب علی اسے باز پرس کر رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا۔ مریم نفی میں سر ہلاتے روئی جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی منہ پر ہاتھ رکھے سن رہی تھیں۔ امی بار بار نفی میں سر ہلاتی۔ میں نے تو کبھی بے وضو ان کو دودھ نہیں پلایا، نہیں میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بولتے ہوئے ڈھہ گئی تھیں۔ ان کو گرتا دیکھ کر بھابھی چیخی تھیں۔ وہ دونوں امی کے پاس بھاگے تھے۔
میری مریم ایسی نہیں ہے، نہیں ہے۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، امی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ان کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں مریم کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں۔ ابو اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے تھے، امی رونے لگ جاتی تھیں۔ علی کی اسے کچھ خبر نہیں تھی، وہ کہاں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ابو سے جا کے بات کرے، انہیں اپنا اعتبار دلائے۔ اگر کبھی ماں باپ کا اعتبار ٹوٹنے لگے تو اپنی سچائی سے ان کا اعتبار پھر سے جیت لینا چاہیے۔ مریم نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا، ابھی تک یہ بات ان کے گھر کی چار دیواری میں ہی تھی، اور جب وہ ابو کے پاس گئی تو انہوں نے اسے دیکھ کر چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ ابو جی آپ سے بات کرنی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا حوصلہ پھر ٹوٹنے لگا۔ ان چند دنوں نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز یہی سوچتی، یہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن ہے، اور اگلا دن شروع ہوتے ہی معلوم ہوتا کہ نہیں، آج کا تو کل والی سے بھی زیادہ برا ہے۔ گھر کا ہر فرد اسے دیکھ کر یوں رخ بدل لیتا تھا جیسے کسی بری چیز کو دیکھ لیا ہو۔ ابو جی آپ تو میرا اعتبار کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں اتنی بری ہو سکتی ہوں؟ آپ بتائیں، کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ سب کو تم پر اعتبار ہے، کوئی بے اعتبار نہیں ہوا۔ تم یہ پریشانی نہ پالو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتے اسی طرح چہرہ موڑے ہوئے تھے۔ مریم کا دل چاہا آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر اپنا سارا درد بہا دے، لیکن آج ان تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی تھی۔ نمی تو آنکھوں میں یوں آن سمائی تھی جیسے اس کا اپنا گھر ہو، اور اب جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر امی ہی کبھی کبھار بے دلی سے ہی صحیح مگر اس سے بات کر لیتی تھی۔ کبھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پیار کرتی تھیں، اس کا سر چومتی اور اس سے زیادہ خود کو تسلیاں دیتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جھوٹ بھی ایک دن بے نقاب ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو میرا بچہ، رو مت۔ مگر تسلی کے یہ حرف شروع کے دنوں میں تھے، پھر امی کا رویہ بھی بدلتا گیا۔ بھابھی تو جیسے تھی ہی نہیں۔ ایک بار اس نے بھتیجوں سے بات کرنی چاہی، وہ ترس گئی تھی کسی سے بات کرنے کو، مگر آؤ پھپھو کھیلیں، وہ خود کو حوصلہ دیتی اس دن بھتیجوں کے روم میں ان سے کھیلنے آ گئی تھی۔ بھلے کوئی بچہ صحیح مگر بات تو کرتا اس سے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے بلا کے بڑے بھائی نے گلا کھنکار کر بولنے کا فیصلہ کیا، آپ ہماری پھپھو ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ماما نے آپ سے بات کرنے کو منع کیا ہے، انہوں نے کہا آپ اچھی نہیں ہیں۔ وہ بچے تھے، انہوں نے سچ بول دیا تھا۔ مریم پھیکا چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہی، اسے کوئی جواب ہی نہیں سمجھ آیا۔ وہ اپنے ڈیفنس میں ان بچوں سے کیا کہے، وہ جو ان سے کھیلنے کو فرش پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے لیے وہاں سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکاتی وہ آہستگی سے اوپر کو ہو کر اٹھی تھی، اور پھر اسی آہستگی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ دن بدن ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابو ہر 2 دن بعد حاشر کو کال کر کے پوچھتے کہ کیس کا کیا بنا، کچھ ملا جو مریم کو بے گناہ ثابت کر سکے، اور پھر نفی میں جواب سن کر وہ کتنے گھنٹوں خاموش رہتے تھے۔ مریم کو امی بتاتی تھی کہ حاشر سے ابو بات کرتے تھے اور جواب کیا ملتا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر اس کا شوہر اس قدر طاقتور نہ ہوتا تو اب تک وہ جیل میں ہوتی، اور بے گناہی کے لیے بھی بھاگ دوڑ وہی کر رہا تھا، ورنہ تو کیس واضح تھا، ہر ثبوت اس کے خلاف جاتا تھا۔ شروع میں جو گھر والوں کو یقین تھا کہ اسے پھنسایا گیا ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہوگی، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ یقین ٹوٹتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے یقین ٹوٹ رہا تھا ان کا رویہ مزید دل دکھانے والا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن امی اسے حاشر کی کال کا بتانے لگیں تو وہ رو پڑی تھیں۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ بی بی کس کے پاس اتنا فضول وقت ہوتا ہے کہ جائے دوسروں کے لیے ایسی پرفیکٹ سچویشن کریٹ کرے، آخر کہیں تو وہ رہ جانا تھا۔ ہر طرف سے تمہارے ہی خلاف ثبوت ہیں، ہو سکتا ہے تم ہی ہمیں اب تک بیوقوف بناتی رہی ہوں۔ وہ گھر کے باقی لوگوں کی زبان بول رہی تھیں۔ مسلسل اس کے خلاف نکلتے ثبوتوں پر وہ ایسا سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، ضروری تو نہیں تھا کہ وہ بے گناہ ہی ہوتی۔ مریم ان سب کا رویہ اتنا جلدی بدلنے پر حیران تھی۔ ان گھر والوں کی محبت اس کا فخر تھی،
وہ سب ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ تو ایک محبت بھرا گھرانہ تھا۔ وہ محبت بھی ریت کے مانند ثابت ہو رہی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ جگہ چھوڑ رہی تھی۔ کیا واقعی اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ اپنے خونی رشتوں کو یوں مشکل وقت میں چھوڑ دیا جائے؟ مریم ہر لمحے خود سے سوال و جواب میں مصروف رہتی۔ آپی آتی تو امی کے پاس بیٹھی رہتی، اور امی نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے، نہ ہی کسی مہمان کے سامنے۔ وہ اپنے گھر میں اچھوت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ جب نیند سے اٹھے گی تو ہر چیز پہلے کی طرح ہوگی، مگر یہ برا خواب تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان برے دنوں میں اس کا رزلٹ ہی بس خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی بیڈ کی سائڈ دراز پر خاکی لفافہ رکھا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی مہر یا پتہ درج نہیں تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کا MSc کیمسٹری کا رزلٹ کارڈ تھا۔ اوہ، یہ تو بھول ہی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی پوزیشن تھی۔ پتہ نہیں ابو خود لے آئے تھے اس کا رزلٹ کہ حاشر نے بھیجا تھا۔ وہ بہت دیر خوشی سے اپنے رزلٹ کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی زندگی کی جمع پونجی تھی۔ اس کی زندگی کا وقت کتابوں میں گزرا تھا۔ یہ اس کا اعمال نامہ تھا۔ کوئی غور کرتا تو پتہ چلتا کہ ان کاموں کے ساتھ پھر پڑھائی میں شاندار کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کاموں میں ملوث ہوتی تو کیا وہ گولڈ میڈل ون کر سکتی تھی؟ گولڈ میڈل لینا کوئی آسان کام تو نہیں۔ طالب علم جی جان لگا دیتے ہیں، تب جا کر صلہ ملتا ہے۔ بہت دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے وارڈ روب میں بنی چھوٹی دراز کو کھولا۔ وہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں رکھتی تھیں، اس کے ڈاکیومنٹس، اس کا حاصل و وصول۔ اس نے فائل باہر نکالی، پھر ایک ایک کر کے اپنی ساری ڈگریوں کو دیکھتی گئی اور پھر فائل میں رکھ دیتی۔ بہت سے شارٹ کورسز کے ڈپلومہ سرٹیفکیٹس تھے۔ سب سے اوپر اپنا نیا رزلٹ کارڈ رکھا۔ خوشی سے بھاگ کر گھر والوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گھر میں سے ہی کوئی فرد اس کے کمرے میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ اب نہ اس کے پاس موبائل تھا، نہ لیپ ٹاپ۔ باہر کی دنیا سے تو اس کا رابطہ کب کا کٹ چکا تھا۔ حاشر سے بھی بات نہیں ہوتی تھی، اور مریم کے دل میں شکوہ تھا کہ وہ چاہتا تو اس کے ابو کے نمبر پر رابطہ کر سکتا تھا، کم از کم حال و حوال ہی پوچھ لیتا۔ جب نینا اور ناز ہاسٹل واپس آئی ہوں گی تو لوگوں نے انہیں کیا نہیں کہا ہوگا۔ ایسے کئی سوال تھے جو اس کے دماغ میں ادھم مچا رہے تھے۔ اور پھر سب سے برا دن وہ تھا جب آپی روتے ہوئے وہاں آئی تھیں۔ ان کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مریم نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول دیا تھا تو آواز واضح طور پر اندر آنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں میری طرف سے طلاق ہی سمجھو، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری بہن ایسی ہے، تم بھی ایسی ہی ہوں گی، اب تک بہت بیوقوف بنا لیا، بچے بھی لے لیے امی۔ ان کی دردناک آہ بلند ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دو، مائکے سے رشتہ ختم کرو گی تو بس آؤں گا، ورنہ بچوں کو بھی بھول جاؤ۔ وہ بولتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ اب ان کے ساتھ امی کی آواز بھی تھی۔ امی کا تو وہ حال تھا کہ بس ذرا سا بہانہ ملے اور وہ جی بھر کے روئیں۔ اب وہ رو رو کر نہیں تھکتی تھیں۔ ان کا گھر بکھر گیا تھا، انہیں صبر کیسے آتا؟ وہی ہے فساد کی جڑ، نکال پھینکیں اسے، اس کی وجہ سے پورے خاندان میں بدنام ہو گئے ہیں۔ آپی، آپ نے بھائی کو بتایا تھا؟ علی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دماغ خراب تھا کہ میں اپنی بہن کے کرتوت اپنے منہ سے اسے بتاتی۔ وہ غصے میں چیخ پڑیں۔ یہ بات تو ہمارے گھر تک تھی، ہمارے خاندان اور آپ کے سسرال تک کیسے پہنچی؟ اس کا سوال اپنی جگہ تھا۔ وہاں کھڑے بھابھی چپکے سے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے تو صرف اپنی ماں اور بہنوں کو بتایا تھا بس۔ آپی نے بھابھی کو جاتا دیکھ لیا تھا۔ آپ کی بہو نے سارے خاندان کو بتایا ہے، وہ تلخ لہجے میں امی کو دیکھ کر بولی۔ علی نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ زندگی پہلے کم مشکل تھی کہ بھابھی نے نیا عذاب پیدا کر دیا تھا۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ ابو نے آپی کی ساس اور ان کے شوہر کو بلایا تھا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا وہی مطالبہ تھا، ماں باپ سے تعلق ختم کر کے آئے، کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اس بدنامی کی توق کو گلے میں ڈالتے۔ پھر فیصلہ تو وہی ہونا تھا کہ بیٹی کے گھر کو کون اجاڑنا پسند کرتا ہے۔ امی رو رہی تھیں، نہ جانے کب پھر بیٹی کو دیکھنا نصیب ہو۔ علی کی آنکھیں نم تھیں۔ ابو شکست خوردہ سے تھے اور دل میں ایسی تکلیف تھی کہ جیسے آج ہی رخصت کر رہے ہوں۔ صرف تمہاری وجہ سے،
صرف تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان بکھر کر رہ گیا ہے۔ امی اسے مار رہی تھی، وہ چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا امی بہت تکلیف میں تھی، وہ اپنا غصہ اس پر نکالنا چاہ رہی تھی، ورنہ اسے تو کبھی بچپن میں بھی مار نہیں پڑی تھی۔ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب سے اسلام آباد پڑھنے گئی تھی امی اور زیادہ لاڈ اٹھانے لگی تھیں۔ ہاں، وہ بہت تکلیف میں تھیں، اس لیے اسے مار رہی تھیں۔ امی، میں نے نہیں کیا، وہ بنا آواز بس یہی جملہ دہرائے جا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا بیٹی نہیں گند پیدا کیا ہے، آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہاں، بس ہر جملے کے ساتھ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی بنا وضو تمہیں دودھ بھی نہیں پلایا تھا تاکہ میری اولاد نیک ہو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے دل پر روز آری چلتے ہیں۔ وہ اونچا لمبا مرد روز مجھ سے پیٹھ پھیر کے روتا رہتا ہے، وہ ہر روز رو کر سوتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا برداشت کر رہا ہے؟ علی، وہ کب سے نہیں ہنسا۔ میری بیٹی چلی گئی کیونکہ تم ہمارے گھر کا گند ہو، باپ بھائی کی دشمن ہو، پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مارتے مارتے امی تھک گئی تھیں۔ مریم کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی، میں نے نہیں کیا، میں کیوں کروں گی؟ میں ایسی نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ایسی نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ امی نے نفرت سے اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر باہر آ گئی تھیں۔ اب تو ابو حاشر کو بھی کال نہیں کرتے تھے، وہ خود ہی کچھ دن چھوڑ کر انہیں کیس کے بارے میں معلومات دیتا کہ آج یہاں سرچ کیا، وہاں کیا، آج یہ ثبوت ملا، اور رزلٹ ہر بار کی طرح ایک ہی ہوتا تھا۔ ہر ثبوت مریم عالم کو گنہگار ثابت کرتا تھا۔ وہ اس پر یقین کرتے کرتے تھک گئے تھے، کہیں تو کچھ ایسا ہوتا جو اسے بے گناہ ثابت کرتا۔ وہ یقیناً مجرم تھی، ہر بات شفاف تھی۔ امی نے اسے کل سے کھانا نہیں دیا تھا، ورنہ اس کے کمرے میں آ کر دی جاتی تھیں۔ مریم سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ نڈھال سی کچن میں آئی۔ امی اور بھابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ بھابھی نے چہرہ واپس موڑ لیا تھا۔ امی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ جی امی، آپ نے مجھے کل رات کو کھانا نہیں دیا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں دیا، مجھے بھوک لگی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ تم چلو اپنے کمرے میں لے کر آ رہی ہوں۔ امی، میں اچھوت تو نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، بھلے ہی آپ کی نگاہ میں مجرم سہی، مگر اولاد تو ہوں۔ وہ یہ امی سے نہیں کہہ سکتی تھی، واپس پلٹتے دل میں کہی جا رہی تھی۔ اس گھر کے ہر فرد کا رویہ اس کے دل میں مزید کانٹے چبھا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی 4 سلائس اور فرائیڈ انڈا دے کر گئی تھیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی، امی بھوک زیادہ لگی ہے، مگر امی کے خوف سے خاموش رہی۔ وہ پھر سے غصہ کرنا نہ شروع کر دے۔ امی، وہ دروازے پر تھیں جب وہ پکار اٹھی۔ جی، لنچ کو بننے میں کتنا ٹائم ہے؟ مجھے دے جائیں گی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، تمہاری ذات کی خدمت گار لگی ہوں، دے جاؤں گی، وہ تلخی سے کہتی پلٹ گئی تھیں۔ پھر امی اسے کھانا دینا بھولنے لگی تھیں، اور اسے باہر نکلنے پر بھی سختی سے منع تھا۔ وہ اگر صبح کا ناشتہ کرتی تو اسے لنچ اور ڈنر نہیں ملتا تھا، اگر لنچ ملتا تو رات اور صبح کا کھانا نہیں، اور کبھی تینوں وقت کا کھانا وقت پر امی دے جاتی تھیں۔ وہ کسی قیدی کی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ تکلیف میں تھے، ورنہ اب تک جنت جیسی زندگی بھی تو انہی در و دیوار میں گزار چکی تھی۔ وقت بدلا تھا، رویے بھی بدلے تھے، محبتیں نفرت میں بدل گئی تھیں، مگر اسے وہ محبت بھرا وقت نہیں بھولتا تھا۔ وہ بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی، یہی یادیں اسے ہمت دیتی تھیں۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز پرانی روٹین پر آ جائے گی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی بات نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اچھا، یہ سٹوری ایکچولی بہت ایموشنل ہے، اینڈ جو مریم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ہوتا تو میں تو مر جاتی۔ پیرنٹس کو اپنے بچوں پہ یقین کرنا چاہیے۔ کتنی بار ہوتا ہے کہ بچے غلط ہوتے ہیں تب بھی پیرنٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کیس میں آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے۔ بٹ دیکھیے نا، یہاں پہ مریم ٹاپر تھی، ساری چیزیں اچھے سے کرتی تھی، جو بھی تھا اس کا رزلٹ جب وہ فرسٹ آتی تھی، پوزیشن ہولڈر تھی، پھر سب کی ہیلپ کرتی تھی۔ انہوں نے بچپن سے دیکھا، بھائی اپنے بچوں کو کون نہیں جانتا، اپنے بچوں کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے۔
تب بھی اس کے پیرنٹس یقین نہیں کر رہے. اچھا پتہ ہے مجھے یہاں پہ کیا لگ رہا ہے، جو عاشر ہے نا، عاشر اپنی بیوی پہ پھر بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، اس کے لیے کیس میں مطلب وہ خوار ہو رہا ہے، وہ کیس کی سرچ کروا رہا ہے، ان کو اپنے فادر ان لا کو وہ انفارمیشن دے رہا ہے. نہ تو اس کے ابو نے ایسے سرچ کرنا چاہا، نہ ہی علی نے مطلب جو مریم کا بھائی ہے علی، نہ اس نے سرچ کرنا چاہا. ورنہ وہ لوگ چاہتے تو وہ بھی تو عاشر کی طرح جاتے، پورا انویسٹیگیٹ کرواتے کہ کیا ہے ماجرا بھائی، ریزالو کرواتے. بٹ نہیں کرا نا انہوں نے. عاشر ہی ہے جو کروا رہا ہے ان کو، پھر انہوں نے فون کرنا بھی بند کر دیا. وہی ہے جو خوار ہو رہا ہے. باقی رہی بات، تو نہ تو وہ مریم کی سن رہے ہیں، نہ اس کو ٹائم پہ کھانا دے رہے ہیں، پھر اس کو مارنا شروع کر دیا ہے. باقی جو مریم کی آپی والا کیس تھا، اور پھر بھابھی دیکھیں آپ، بھابھی نے اپنے مائکے میں بتا دیا. یہ جو ہوتی ہے نا، یہ فساد کرنے والی حرکتیں ہوتی ہیں، مطلب مجھے تو پسند ہی نہیں ہے بھائی. اپنی پرسنل میٹرز کو آپ دوسروں کے گھروں میں کیوں بتا رہے ہیں؟ چاہے وہ آپ کا مائکہ ہی کیوں نہ ہو، سسرال کی بات نہیں بتاتے نا یار، مائکے میں کیوں بتانی ہے، کیوں فساد پھیلانا ہے؟ اور پھر دیکھیں اس کے ساتھ آپ اتنی، اس کو اس کی ممی اس کو اتنا مارتی ہیں. کیوں مار رہے ہو بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اگر آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے، اس کے دل کا حال آپ کو پتہ ہے، وہ روتی رہتی ہے، پھر اس کو آپ سمپتھائز بھی نہیں کر رہے ہو، تو یہ تو غلط ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ. پتہ نہیں بھائی کیوں کرتے ہیں ایسے لوگ. ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنے، اگر آپ اپنے فیملی ممبرس بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے ہو تو کس پہ ٹرسٹ کرو گے پھر؟ کتنی بار ہوتا ہے لوگ غیروں پہ ٹرسٹ کر جاتے ہیں، آپ کو اپنی فیملی پہ ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے، مگر کیوں؟ اٹس ناٹ گڈ ایکچولی. چلیے ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے. خدا حافظ.